अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरे बहस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरमद बशीर और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और एडिटर पाकिस्तान टुडे जनाब आरिफ नज़ामी। ऐसे वक्त जब मुल्क में 26 नवंबर के नेटो हमलों के खिलाफ गमो गुस्से की फ़ज़ा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेमो गेट केस की अचानक समाअत और तहकीकाती कमीशन की तश्कील में मुस्तैदी कदरे हैरत की बात है। और फिर इस मसले पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल भी किसी हद तक खिलाफ तवक्को था। फाजल अदालत ने अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हकानी के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करते हुए सदर और आर्मी चीफ समेत तमाम फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 15 रोज़ में इनसे जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि मेमो इशू को कालीन के नीचे नहीं धकेला जा सकता। अगर पार्लियामेंट काम करे, अदलिया फ़ाल हो और फ़ौज चौकस हो तो कोई परेशानी नहीं। मियां नवाज शरीफ ने अपने दलाइल देते हुए अदालत की हमदर्दी हासिल करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि जब चीफ जस्टिस से बदसलूकी हुई तो मैंने दुआ की कि खुदा मुझे इस गलती को दुरुस्त करने की तौफीक दे। इस पर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि आपका शुक्रिया, मगर अब खुद को इस केस तक महदूद करें। इस केस को मंजर आम पर लाने का मकसद छुपे हाथों को बेनकाब करना है या अदारों के दरमियान तसादम करके हुकूमत को कमज़ोर करना है। यही है हमारा आज का मौजू, इस पर हम बात करते हैं। जी आरिफ साहब, मेमो गेट को इस वक्त मंजर आम पे लाने का क्या मकसद हो सकता है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट की तरफ रजू करने की बजाय अदलिया की तरफ रजू किया, आप क्या समझते हैं क्यों इस तरह किया गया? ये मियाँ साहब जो है, इनकी जो एक सियासत जो है ये एक नए मरले पे आ गई है मेरे नज़दीक, और उसी का ये शाखसाना है कि ये अब एक नया अलाप ना शुरू कर दिया राग कि पार्लियामेंट इरेलीवेंट हो गई है। अब देखिए ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि 28 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब ने गो जरदारी गो का नारा लगाया। उससे पहले ये हमें नहीं मालूम था उस वक्त कि 20 अक्टूबर को मेमो गेट के मामले में मंसूर एजाज और हमारे जो DGIS हैं इनकी मीटिंग हुई और वो शवाहिद लेके आए मेमो गेट के बारे में। अब मियाँ साहब ने ये नारा मस्ताना लगाया कि जी पार्लियामेंट इरेलीवेंट हो गई है। इसके साथ साथ आपने ये भी सुनते होंगे कि पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जी, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि बेवक़्त ऐवानों से हम इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। अब ये इस सियासत के अंदर बार बार ये वही लोग हैं जिन्होंने COD साइन किया था और अब कहते थे कि तीसरी कुव्वत नहीं लेके आनी, और मियाँ साहब कल तक कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है। अब ऐसे लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का ही आलाकार बन के, क्योंकि वो जल्दी में है, वो कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन भी ना हो, सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले छुट्टी हो जाए, कि उनको देख रहे हैं मेरे नज़दीक कि इमरान खान जो है उनकी जो होम ग्राउंड है उसके अंदर वो कर रहा है, डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, दराड़ें डाल रहे हैं, और उसी का शाखसाना मुझे लगता है। उसके अलावा अगर इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी देखें तो एक तो वज़ीर आज़म साहब इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं। 18th अमेंडमेंट इसने पास की, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल शक्ल में उसको लेके आई है। तो ये लोग जब खुद पार्लियामेंट में थे, वज़ीर आज़म थे, तो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं थे, और जो पार्लियामेंट से 2-2 मिनट में जिस तरीके से कवानीन पास कराए गए, जिस तरीके से ATC वगैरह और ये मामलात हुए, फिर जो अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक़ था पार्लियामेंट के थ्रू, वो सब भूल गए कि उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो अब उसी अदलिया के पास जा रहे हैं जिस अदलिया के ऊपर इन्होंने हमला किया था। उसका उन्होंने कुछ जिक्र भी करने की कोशिश की हमदर्दी लेने के लिए। अब ये जो मेमो गेट है, इसके ज़रिए गद्दारी का लेबल लगा के, मेरी तो राय यही है, इस हुकूमत को चलता करके वो एक नया स्वांग रचाना चाहते हैं। यार साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसमा जहांगीर साहबा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मारूफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आसमा साहबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये आपने बड़ा यानी सरप्राइज़ किया कौम को ये बता के कि आप हुसैन हकानी की वकील हैं। तो ये ब्रीफ आपने क्यों एक्सेप्ट की, ये क्या इसके पीछे मोहरक़ात हैं? पहली बात ये है आरिफ साहब कि मैं ये एक्सप्लेन इसलिए ख़ास तौर पे करना चाहती हूँ कि कई सहाफ़ी जो हैं वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि हुसैन हकानी साहब की ज़ात क्या है। तो जब एक वकील एक ब्रीफ़ लेता है तो वो ब्रीफ़ को देखता है, पटिशनर की ज़ात पात नहीं देखता है। तो ये पहले ब्रीफ़ मुझे आया था, मुझे कहा गया था कि ले लें। मैंने बहुत सारे अपने सीनियर साथियों से भी डिस्कशन की, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो शायद मेंटेनेबल भी ना हो,
اور میں نے خود بھی ریلکٹنس شو کی اس کے اوپر، اس لیے کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک سیاسی بات ہے اور ہمیشہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس کو سیاسی پرومیننس دینے کے لیے کئی دفعہ عدالتوں میں جاتے ہیں، تو یہ بھی اس قسم کا ایک سٹیپ ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کرنے کا۔ مگر مجھے یہ نہیں تھی توقع کہ جو عدلیہ ہے وہ جو ہے وہ اس کو کندھا دے گی۔ میرا خیال تھا نوٹس ہوگا، ان کو وکیل مل جائے گا، میری جان چھٹ جائے گی، مگر جب یہ ججمنٹ یا انٹرم ججمنٹ آ گئی تو میں نے بلکہ پہلے ٹی وی پہ سنا، پھر میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ واقعی یہ ہے، وہ واقعی ان کو نوٹس نہیں ہوا، وہ سنے ہی نہیں گئے اور پوری کی پوری ریلیف ہی دے دی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پرنسپل، ایک اصول کے تحت، کیونکہ جو بھی عدالتیں آج فیصلہ کریں گی وہ کل آپ پہ بھی لاگو ہوگا اور میرے پہ بھی لاگو ہوگا، تو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت سارے معروف وکلا کے پاس گئے جنہوں نے کہا کہ ہم یہ کیس نہیں لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا اگر اس طرح لوگوں کو ایک دفعہ کالا پینٹ کر کے اور پھر وکیل بھی کیس نہ لے تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک زیادتی ہوگی۔ تو اسما یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کیس پھر کیوں لے لیا؟ آپ نے کہا کہ معروف وکلاء نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب تو جو میں نے سنا تھا پہلے کہ وہ کیس لیا انہوں نے میاں نواز شریف کی طرف سے، میں نے ان سے خود ٹیلی فون پہ بات کی جب میرے پاس پہلے یہ بریف آیا، میں نے ان سے بات کی کیونکہ میرے لیے وہ بڑے معتبر اور میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بہتر انسان اور وکیل شاید ہی مجھے یہاں پہ نظر آئے، تو میں نے یہ میرے ایک کنسیڈریشن تھی کہ اگر وہ ادھر سے پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ حرج کوئی نہیں ہوتا مگر جسٹ آؤٹ آف ڈیفرنس، تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، یہ ایکسکیوز بھی میرے لیے بن جائے گا، تب یہ آرڈر نہیں آیا تھا۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا فخر الدین صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے قطعاً یہ بریف نہیں لیا اور انہوں نے بلکہ مجھے کہا کہ ہاں اس پٹیشن کو آپ بے شک لیں اور یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی کیس اتنا بڑا لمبا ہے ہی نہیں۔ یہ میری ان سے بات ہوئی، بالکل انہوں نے کیٹیگورکلی مجھ سے کہا کہ انہوں نے یہ بریف نہیں ایکسیپٹ کی۔ پھر یہ خیر ججمنٹ آ گئی، پھر بھی ان کا یہی انہوں نے کہا، مگر بہرحال ان کا یہ کہنا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ عدالت میں یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، طبیعت تو ان کی بڑی دنوں سے ٹھیک بھی ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ میرے ساتھ ان کی یہ بات ہوئی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی جدوجہد کی عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے اور جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے، اب میں آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا یہ کہ یہ عدلیہ جو ہے اس کی مورل اتھارٹی کوئی نہیں اور یہ میڈیا ڈریون ہے، تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ سیاستدانوں کی طرح از اٹ پلینگ ٹو دا گیلری آپ کی رائے میں؟ دیکھیں میں نے جو کہا تھا اور بہت سارے وکیل وہاں پہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے یہ کہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹس میں نے گنوائے تھے اور ان میں سے ایک انگریڈینٹ یہ کہا تھا، میں نے گنوایا تھا کہ جس عدلیہ کی اپنی مورل اتھارٹی ہو تو پھر اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہر ایک نافذ کرتا ہے۔ یہ عدلیہ چلتی ہی مورل اتھارٹی پہ ہے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی بندوقیں ہوتی ہیں اور نہ کوئی اس طرح ہوتا ہے کوئی فورس ہوتی ہے۔ یہ میرا کہنا تھا اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب عدلیہ میں مورل اتھارٹی ہوتی ہے تو عدلیہ کی نفی کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب بار بار یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کے جو ججمنٹس ہیں وہ نافذ نہیں ہو رہے۔ ایک طرح سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں وہ سخت نہیں ہے کہ اپنی ججمنٹس نافذ کرائے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس عدلیہ نے اپنی ججمنٹس کرائی نافذ۔ 18th امینڈمنٹ کا جو کیس تھا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، پہلا فیصلہ ہے، اور شاید دنیا میں بہت کم آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پہ ایک پارلیمنٹ نے یونینیمسلی آلموسٹ ایک امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی دی ہو اور عدلیہ نے اس کو ایک طریقے سے بدلا ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے پارلیمنٹری کمیٹی کی آپ نے دیکھی، بہت سارے کیسز انفورس بھی ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ میڈیا میں نہیں آتے۔ مثلا بہت سارے میں کیسز جانتی ہوں کسٹڈی کے جہاں پہ آدمی لے کے بچے بھاگا ہوا ہے، عدلیہ بیچاری لگی رہتی ہے کیونکہ اس کو طریقہ آتا ہے انفورس کرانے کا، اور کئی دفعہ مشکلات سے انفورس کراتے ہیں اور امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ یہ تاثر تو یہ ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں، اپوزیشن تو یہ کہتی رہتی ہے، اور یہ حکومت جو ہے ادھار کھائے بیٹھی ہے کہ اس نے عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور ایک قسم کی دو ادارے یعنی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان ایک محاذ رائی کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر بعض کیسز بڑے جو اہم ہیں، اینا رو کا کیس ہے، یہ NICL ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل FIA کا کیس ہے، یہ سارے کیسز جو ہیں اس کی تعیناتی کے کیسز ہیں۔ اس میں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے واقعی وہ تسال برت رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یعنی ایک قسم کی رکاوٹ ہے عدلیہ کی اتھارٹی کے اندر۔ یہ تاثر درست ہے یا اس کا الٹا درست ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کو کونے میں لگانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، بات یوں ہے کہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، اور میرا خیال ہے سب تسلیم کریں گے، اور یہ بڑی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ آج کی حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس حکومت کے پاس پاورز بھی نہیں ہیں۔ میں اس کو ٹوتھ لیس ٹائیگر کہتی ہوں، اور اس ٹوتھ لیس ٹائیگر جہاں تک یہ ریزسٹ کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں، پھر بعد میں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ ٹسل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر معذرت کے ساتھ اب اس کیس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عدلیہ کو بھی بہت نیوٹرل پرسیپشن دینا چاہیے، جو کہ اس کیس نے نہیں دیا، اور پچھلے کئی کیسوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ مگر یہاں تو بغیر سنے آپ خود دیکھیں، کسی وکیل کو اور کسی کو بلا لیجئے اس پروگرام میں، اگر اس کیس کے پٹیشنر اللہ دتا صاحب ہوتے تو میں دیکھتی کہ یہ کیسے مینٹینبل ہوتا اور بغیر نوٹس کے کیسے ہوتا۔ اچھا، ایک لیکن اللہ دتا تو نہیں، اس پہ تو نواز شریف ہے نا۔ تو پھر دیکھیں، جو عدالتیں ہیں ان کو پٹیشنر کا نام نہیں دیکھنا چاہیے، رسپونڈنٹ کا نام نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو تو قانون کے مطابق انصاف دینا ہے۔ پٹیشن کے کانٹینٹ جیسے وکیل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بریف کیا ہے۔ ہم آخر مرڈرز کے کیس لیتے ہیں جن کے اوپر ایکوزیشن بڑی سنگین ہوتی ہے، مگر ہم بریف دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کیس میں جان ہے، اس کیس میں یہ بات نہیں ہے، ہمیں یہ بریف اچھی ہے، لینی چاہیے۔ اچھا، ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی، آپ نے نیوٹرل پرسیپشن کی بات کی عدلیہ کے، تو اس کیس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ تو اس کا بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی واٹر گیٹ سکینڈل میں پریزیڈنٹ نکسن نے اس وقت استثناء کی بات کی، لیکن ہم نے کہا کہ آپ شواہد کٹھے کریں، جب شواہد سامنے آئے تو وہ مواخذے سے بچنے کے لیے انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ آپ کوئی مماثلت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کیس میں اور واٹر گیٹ سکینڈل میں؟ اس کو کہتے ہیں رستے دکھانا۔ رستے دکھانا۔ اور دوسری بات میں آپ سے اور عرض کروں، عدلیہ میں اور آپ کے سینسیشنل اینکرز میں فرق ہونا چاہیے۔ ابھی یہ کیس کوئی شروع نہیں ہوا، اور انسیڈنٹلی اس کی ISI آلریڈی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، میرے کلائنٹ آلریڈی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہیں، جا چکے ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ ہوا نہیں تو آپ واٹر گیٹ پہ لے گئے، اور واٹر گیٹ کے بھی اگر فیکٹس پڑھیں، وہ بھی میں آپ کو سارے بتا دوں، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ وہاں پہ obstruction باقاعدہ کی گئی تھی، یہاں پہ ابھی پارلیمنٹری کمیٹی شروع ہوئی نہیں ہے، اس نے ابھی کام ہی نہیں شروع کیا ہے، یا تھوڑا بہت کیا، کوئی obstruction کی کوئی نہیں آئی۔ یا تو یہ ہوتا کہ ایک پٹیشنر جاتا کہتا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بار بار obstruct کر رہے ہیں، یہ بڑا ہینیس کرائم ہے، اس کے اوپر کچھ کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اللہ دتا کی طرح پرائیویٹ کمپلینٹ کرتے اور پھر اوپر جاتا۔ مطلب جتنا بڑا آدمی تو اس کی معیار ہوگی کہ اوپر سے کیس نیچے آئے یا نیچے سے کیس اوپر جائے۔ دیکھیں، معیار ایک ہونا چاہیے، عدالت کا معیار۔ اور آپ نے عارف صاحب بات کی گورنمنٹ کی مورل اتھارٹی کی، میں آپ سے ایک عرض کرتی ہوں کہ سیاستدان مٹی سے نکلتا ہے، گندا ہوتا ہے، کئی چیزیں اس کی جو ہیں بڑی بری ہوتی ہیں، کئی اچھی بھی ہوتی ہوں گی، مگر آپ اس کو چنتے ہیں ووٹس کے اوپر۔ عدلیہ کو آپ بناتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا انگریڈینٹس ہوتا ہے اس کی انٹیگریٹی پہ، کوئی ہم الیکٹ کر کے نہیں بھیجتے ہیں۔ تو ان کی مورل اتھارٹی ابو ایوری بڈی ایلس ہے۔